नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो हमारे पास कई खबरें हैं जो इंतहाई अहम है और ख़ासतौर पर आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पर अगर जाएंगे तो ऐसा लगता है कि म्यांमार में तबाही व बर्बादी मचा दी है ज़लज़ले ने। तकरीबन ज़लज़ले पैमा पर इस ज़लज़ले की शिद्दत 7.7 दर्ज की गई है और ये कहा जा रहा है कि इस ज़लज़ले में कम से कम 10,000 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हुए हैं। लेकिन म्यांमार के जो सरकारी महकमे के सरकारी आदद शुमार जारी किए गए हैं उसमें तो 1,000 से ज़ायद अफराद के मरने की इत्तला दी गई है और ये भी कहा गया है कि 2400 अफराद यानी 2,400 अफराद हनूज़ लापता है। थाईलैंड के दारुल बैंकॉक में इस तरह के ज़लज़ले के नतीजे में आप देखेंगे कि 10 अफराद हलाक हो चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि एक ज़ैर तामीर इमारत मुनहदम हो जाने या गिर जाने के नतीजे में 100 मजदूर भी लापता हो गए हैं। तो ये इस तरह की खबर है जो म्यांमार से आ रही है। बहुत ही तकलीफदा खबर है, लेकिन एक अमरीकी एजेंसी ने दावा किया है कि म्यांमार में जो यानी ज़लज़ला आया है उसके असरात अगरचे हिंदुस्तान में भी महसूस किए गए, मणिपुर, मेघालय वगैरह में, तो आप देखेंगे कि ढाका में भी इसके ज़लज़ले के यानी जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। लेकिन इन ज़लज़लों के झटकों में 100,000 नहीं बल्कि 10,000 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हुए हैं। तो ये खबर रही है। और चीन में भी कहा जा रहा है कि ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अब देखना यह है कि वहाँ कितनी हलाकतें हुई है। दूसरी अहम खबर नाज़रीन आपको ये बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान को धमकियाँ देने, ईरान ही को नहीं बल्कि कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो या इंडिया हो या फिर ब्रिक्स ममालिक हो, उनको धमकियाँ देने के मामले में बदनाम है। तो अब उन्होंने ईरान को फिर से धमकी दी है और कहा है कि अगर ईरान जौहरी माहिदा नहीं करता है तो फिर उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी, ईरान को संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो लेकिन ईरान ने बड़ी हिकारत के साथ अमरीकी सदर की एक और धमकी को मुस्तरद कर दिया है। लेकिन नाज़रीन ये भी अच्छी तरह जानते खबर हम आपके सामने लिए पेश हो रहे हैं और वो खबर है नमाज ईद उल फितर। आप देखेंगे कि ईद उल फितर के बारे में कहा जा रहा है कि पीर को होगी या मंगल को होगी, ये तो रोयत हलाल पर ही होता है। तो अब देखना ये है कि सऊदी अरब में ईद कब होती है और हमारे पास चांद कब नज़र आता है। तो बहरहाल इस तरह की खबरें हैं। तो पहली खबर जो हमने म्यांमार के बारे में आपको बताई है, उससे पहले आपको एक खबर के बारे में बहुत ही दर्दनाक खबर है। कर्नाटक हमारी पड़ोसी रियासत है और उस पड़ोसी रियासत में एक 82 साला शख्स और उसकी 79 ईयर्स यानी 79 साला बीवी ने सिर्फ इसलिए ख़ुदकुशी कर ली कि साइबर धोखाधड़ी का शिकार हुए थे वो, और धोखेबाजों ने उन्हें कम से कम 50 लाख रुपए उनके लूट लिए थे। तो उन दोनों ने ख़ुदकुशी कर ली। शौहर ने अपने गले पर छुरी चला ली जबकि बीवी ने जहर पी लिया। तो इस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। उनका कहना था अपने ख़ुदकुशी नोट में कि हम अब ज़िंदा रहना नहीं चाहते और दूसरों पर बोझ बनना नहीं चाहते और दूसरों के रहम करम पर भी ज़िंदा रहना नहीं चाहते। तो बहरहाल ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में इस तरह के वाक़यात तो पेश आते रहते हैं। तो हम चलते हैं सज्जाद साहब से और सज्जाद साहब से पूछते हैं कि म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले के जो झटके महसूस किए गए हैं उसके माबाद ज़लज़ले के जो असरात महसूस किए गए हैं हिंदुस्तान में, चीन में भी और बांग्लादेश में भी महसूस किए गए। जी, ये देखिए गुज़िश्ता रोज़ जो है 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले ने जो है म्यांमार और थाईलैंड को हिला कर रख दिया था। जी, बहुत खौफनाक ज़लज़ला था। इमारतें जो है जो बुलंद तरीन इमारतें थीं वो पल झपकते जो है मिट्टी के ढेर में बदल गई थी, और जिसके नतीजे में जो है आम बात अब जैसे कि अभी खबरें आ रही हैं कि मलबे से मुसलसल लाशें निकल रही हैं, और जैसा कि कहा जा रहा है कि 10,000 तो एक अंदाज़ा जो है सरकार की तरफ से ख़ास तौर पे म्यांमार और थाईलैंड में जो है 10,000 तो जो है एक आंकड़ा है, अंदाज़ा जो है लगाया जा रहा है। जबकि जो रेस्क्यू टीमें हैं उनका एक कहना है कि अमवात बहुत ज़्यादा हुई हैं, मिट्टी के ढेर में अभी भी लाशें पड़ी हैं, बहुत सारी जो है इमारतें जो पलक झपकते जो है ज़मीन बोस हो गई हैं, उन इमारतों में भी जो है
لاشیں پڑی ہیں، اور جب تک ان عمارتوں کے ملبے کو پوری طریقے سے ہٹایا نہیں جاتا تب تک ہم لاشوں کی یا پھر مرنے والوں کی صحیح صورتحال بتا نہیں سکتے۔ بہرحال یقیناً جو ہے اس جنوب مشرق کے علاقوں میں جو زلزلے آئے ہیں وہ بہت ہی، یہ جو زلزلہ ہے یہ بہت ہی تباہ کن ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کل جو ہے پہلے 7.7 جو ہے شدت کا زلزلہ آیا، میانمار سے لے کے تھائیلینڈ تک کے علاقے میں زلزلے کی جو ہے اثرات دیکھے گئے۔ اس کے بعد اس کے کچھ گھنٹوں بعد جو ہے پھر 6.5 کی شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آفٹر شاکس، دیکھیے یہ تو ایک زلزلے کا نیچر ہے، ہمیشہ کہا گیا ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو اس کے بعد 3 دن تک، مسلسل 3 دن تک جو ہے آفٹر شاکس محسوس ہوتے ہیں۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ زیر زمین جب زلزلے آتے ہیں، زمین کے نیچے جب جو ہے ہلچل ہوتی ہے، جب جو ہے زمین کے نیچے تہلکہ مچتا ہے تو اس تہلکے کے ختم ہونے میں جو ہے 3 دن لگتے ہیں۔ تو ان 3 دنوں میں جو زیر زمین جو معدنیات ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، جو پلیٹیں جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، زیر زمین پلیٹیں، جس کے نتیجے میں جو ہے زمین بھی تھرا کے رہ جاتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ زلزلے سے اموات کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ زلزلے سے اموات کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ زمین پہ جو عمارتیں کھڑی رہتی ہیں وہ زمین کے تھرانے سے گر جاتی ہیں۔ تو یہ فطری بات ہے کہ جو ہے عمارتوں میں موجود لوگ ملبے تلے جو ہے دب جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال جو ہے خدا کی کیا جو ہے کرنی تھی، خدا کا کیا منشا تھا، کیا غیظ و غضب تھا خدا کا کہ جو ہے اتنا خوفناک زلزلے سے جو ہے زمین تھرا اٹھی، اور ہم نے دیکھا کہ پلک جھپکتے جو ہے عمارتیں جو ہے کھنڈر میں بدلتی چلی گئی۔ یقیناً یہ جو ہے ہمارے لیے ایک، ہم یہی کہیں گے کہ جو ہے ہمارے لیے یہ ایک جو ہے ایک مثال ہے، ایک سبق ہے، ایک نوشتہ دیوار ہے کہ ہم دنیا کو کیا سمجھ رہے ہیں اور دنیا کی کیا حیثیت ہے۔ خدا کے غیظ و غضب سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ ہمیشہ جو ہے کہا گیا ہے کہ اللہ کے غضب سے جو ہے پناہ مانگو۔ یقیناً رمضان کے آخری دن چل رہے ہیں، رمضان وداعی کی مطلب ہے کہ کگار پہ پہنچ گیا ہے، اور وداعی کی کگار پہ جمعۃ الوداع کے موقع پہ زلزلے کا آنا، یہ ایک پتہ نہیں خدا کی کیا نشانی ہے، خدا کا کیا غضب ہے، خدا کی کیا جو ہے منشا ہے، خدا کی کیا جو ہے مرضی ہے کہ اس زلزلے نے اس علاقے کو، اب جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دلی تک کے علاقے دہل کے رہ گئے ہیں۔ وہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ جو ہے بہت بڑے پیمانے پہ تباہی نہیں مچی، صرف 1-2 شہروں میں کچھ عمارتیں ایک حصے میں، ایک مخصوص حصے میں کچھ عمارتیں گری ہیں۔ اگر یہ زلزلہ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 7.7 کا یہ زلزلہ تھا، جس کا جو ہے ایریا میانمار کے ایک شہر سے لے کے تھائیلینڈ تک کے علاقے میں 900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، بالکل اتنا لمبا ایریا تھا۔ اگر پورے ایریے کو اسی شدت سے اگر زمین ہلا دیتی تو پھر نہ جانے جو ہے قیامت صغریٰ ہم کو دیکھنے میں ملتی۔ تو بہرحال اللہ کا بہت بڑا کرم ہو گیا کہ جو ہے 1-2 تھوڑی سی جو ہے علاقے میں، 1-2 شہروں میں، کچھ علاقوں میں کچھ عمارتیں گری ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اموات میں 10,000 ہونے کے باوجود ہم یہی کہیں گے کہ اموات جو ہے کم ہوئے ہیں، ورنہ تو لاکھوں میں اموات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے ہمیشہ اللہ کے غضب سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم تو جو ہے آخری عشرے میں بھی جو ہے اللہ سے رحمت کی دعائیں کرتے رہے ہیں، اور جس طرح کا جو ہے غیظ و غضب جو ہے فلسطین میں دنیا والے برپا کر رہے ہیں، مسلمانوں کو، غزہ کے نہتے مسلمانوں کو، اسرائیل جیسی سفاک جو ہے قوم جو مسلسل بمباری کر کے جو ہے ان کو تباہ کر رہی ہے، ان کے لیے یہ زلزلہ نوشتہ دیوار ہے۔ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ کب اللہ کا غضب جو ہے، دیکھیے انسانوں کے تو بس کی بات نہیں ہے۔ عالم عرب کو ہم الزام دیتے ہیں، لیکن عالم عرب جو ہے پوری طریقے سے دجالی فتنے کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ عالم عرب تو دجالی فتنے پہ جکڑا ہوا ہے۔ ہم جو ہے آخری زمانے میں داخل ہونے جا رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ جس طرح کی بے حسی ہم دیکھ رہے ہیں غزہ کے معاملے میں، جس طرح کی جو ہے ہم نے حالات دیکھے ہیں، اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم آخری زمانے میں داخل ہو گئے ہیں، جس کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ پناہ مانگتے تھے۔
بالکل آخری زمانے کے جو ہے ادوار سے فتنوں سے پناہ مانگتے تھے، تو ہم جو ہے اسی آخری دور کے فتنوں میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ ہم بھی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ جو ہے یہ آخری دور کی جس طرح کے فتنے ہیں اس سے ہمیں بچائے رکھے، لیکن اسرائیل کو جو ہے خدا کے غضب سے ڈرنا ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ زلزلہ تل ابیب میں بھی آ سکتا، ایک سیکنڈ میں تل ابیب کھنڈر بن کے رہ جائے گا۔ خدا کے غضب سے کون بچا ہے؟ سوال یہ ہے۔ ویسے تو وہ تو اللہ کا کرم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج دنیا بچی ہوئی ہے، آج دنیا اللہ کے عذابوں سے محفوظ ہے، ورنہ تو جو ہے قوم موسیٰ کو بھی جو ہے عذاب جھیلنا پڑا تھا، ورنہ تو جو ہے تاریخ بھری پڑی ہے اسلام کی۔ قرآن پاک تو جو ہے پوری تاریخ بیان کرتا ہے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے اللہ کے عذاب نازل ہوئے تھے۔ تو بہرحال جو ہے یقیناً یہ جو زلزلہ آیا ہے، ہم تو افسوس ہی ظاہر کر سکتے ہیں۔ حکومت ہند نے بھی جو ہے افسوس ظاہر کیا ہے اور پیشکش کی ہے کہ جو ہے جتنی بھی ضرورت ہوگی راحت کاری کے لیے، دیکھیں راحت کاری کے لیے خاص طور پہ جو ہے بھاری مشنری کی ضرورت ہوتی ہے، ہیلی کاپٹروں کی ضرورت ہوتی ہے، میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ڈیبریز ملبہ صاف کرنے کے لیے جو ہے مشینوں کی ضرورت ہوتی ہے، گاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور بجلی کا کام کرنے کے لیے بجلی کے کرمچاریوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری ضرورتوں کے لیے ہندوستان نے بھی پیشکش کی ہے، خاص طور پہ میانمار سے، کہ اگر وہ کسی قسم کی مدد چاہتا ہے تو ہم دینے کو تیار ہیں۔ تو بہرحال جو ہے اس زلزلے نے دنیا کو دہلا کے تو رکھ دیا ہے، اور دنیا کو جو ہے اس سے سبق لینا ہوگا۔ ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک میانمار کے زلزلے کا سوال ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ 10,000 سے زائد افراد اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے ہیں، تو ایسے میں یہ زلزلہ خاص طور پر ان ظالموں کے لیے، ان ظالم ملکوں کے لیے، ظالم و جابر ملکوں کے لیے، ان درندہ صفت ملکوں کے لیے بہت تازیانہ عبرت ہے، جو فلسطینیوں کی شہادت کا ذریعہ بن رہے ہیں یا فلسطینیوں کو شہید کر رہے ہیں، اور انہوں نے غزہ کو قبرستان بنا دیا ہے۔ خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ تازیانہ عبرت ہے کہ اگر تم ابھی بھی نہیں سدھرو گے تو سمجھو کہ قدرت تم سے انتقام لے گی، اور ایسا انتقام لے گی کہ تم سنبھل نہیں پاؤ گے۔ تو ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ قدرت جب انتقام لینا پر آتی ہے تو وقت نہیں دیکھتی، دن نہیں دیکھتی، رات نہیں دیکھتی، اور نہ ہی مقام دیکھتی ہے، بلکہ ظالموں کو نشانہ بناتی ہے، اور ظالموں کا پیچھا کر کے رہتی ہے تو اس کو پکڑ کر بھی رہتی ہے۔ تو بہرحال ظالموں کو پکڑ اگر قدرت کر لے تو سمجھیے کہ ان کی تباہی یقینی ہو جاتی ہے۔ اور خاص طور پر امریکہ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ آخر وہ کس طرح اسرائیل کی دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے، اسرائیلی دہشت گردی کی مدد کر رہا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اور اسرائیل کے تحفظ، اس کے دفاع کے معاملے میں خود آگے بڑھ رہا ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں گے کہ فلسطینی جو جن کے پاس نہ ہتھیار ہیں، جن کے پاس نہ ٹیکنالوجی ہے، بس ہے تو صرف ایک خدا کی ذات ہے جس پر وہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ فلسطینی عربوں اور مسلم ملکوں پر بھی بھروسہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے رب پر بھروسہ ہے، ہمارا اگر رب چاہے گا کہ ہمیں یعنی موت کی آغوش میں پہنچا دے تو ہم اس پر راضی ہیں، اور جام شہادت پینے کے لیے تیار ہے۔ اب تک 70,000 سے زائد فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل بہت ظلم کر رہا ہے، لیکن خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو شہید ہو رہے ہیں، جو زخمی ہو کر غازی بن رہے ہیں، اور بیت المقدس کے لیے، اللہ کے پہلے گھر کے لیے، قبلہ اول کے لیے، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ سینہ تان کر ٹھہرے ہوئے ہیں، سینوں پر گولیاں کھا رہے ہیں، ان کے بموں سے، اسرائیل کی بمباری سے ان کے پرخچے اڑ رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ قوم ہے کہ اپنے خون کا نذرانہ، اپنے جانوں کا نذرانہ بارگاہ رب العزت میں پیش کر رہی ہے۔ کس طرح کے دردناک مناظر وہاں پر ہے، رلانے والے مناظر ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں گے، ان کے زخمی بدنوں کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، ان کی تڑپ کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا اسرائیل کس طرح کی دہشت گردی کر رہا ہے، اور اس دہشت گردی کے لیے اسے کوئی سزا دینے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال ناظرین، غزہ پر اسرائیل کی تازہ بمباری کے واقعے میں کم از کم 50 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ جنگ بندی کے بعد جس انداز میں قتل و غارت گری کا سلسلہ اسرائیل نے شروع کیا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ دکھائی نہیں دیتا۔ ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا اندھی ہو گئی ہے، گونگی ہو گئی ہے، بہری ہو گئی ہے۔ اندھی اس لیے ہو گئی ہے کہ انہیں اسرائیل کے مظالم دکھائی نہیں دیتے، گونگی اس لیے ہو گئی ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، فلسطینیوں کی حمایت میں آواز نہیں اٹھاتے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے، اس کے برعکس آپ دیکھیں تو امریکہ میں جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں، وہاں کی یونیورسٹیز میں ان طلباء کو جنہوں نے فلسطینیوں کے حق
में आवाज़ उठाई थी, अमेरिका से डिपोर्ट किया जा रहा है। क्या इंसाफ है? आप अंदाज़ा कीजिए कि एक दहशतगर्द मुल्क है जो दहशत फैला रहा है, दहशत गर्दी का बायस बना हुआ है, बेखसूर इंसानों का कत्ल कर रहा है, उनकी नस्ली तथील कर रहा है और उनके कत्लेआम में शामिल है, मुलविस है, और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है तो अमेरिका में तलबा को डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये इंतहाई शर्मनाक बात है। इंसानियत के खिलाफ जो जराइम इसराइल ने किए उसे उसकी सजा दी जानी चाहिए। तो बहरहाल 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली दरिंदगी में ताहाल मैं समझता हूँ कि 70,000 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए हैं, और अगर आप गैर सरकारी आदत शुमार को देखेंगे तो 2 लाख तक ये तादाद पहुंचती है। गजा तो कब्रिस्तान बन गया है, और ये बेचारा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये चाहते हैं कि फ़लस्तीनियों को किसी अफ्रीकी मुल्क में मुंतकिल कर दे, जबकि सऊदी अरब के कई लोगों ने, सऊदी अरब के कई लीडरों ने कह दिया है कि अगर अमेरिका ये चाहता है तो फिर इसराइल को क्यों अफ्रीकी ममालिक में मुंतकिल नहीं करता। अफ्रीकी ममालिक नहीं बल्कि इसराइल को तो अमेरिका में मुंतकिल कर देना चाहिए। ये बिल्कुल, देखिए आप रख लो, गोद में अपने बिठा लो। जी जी, आप कह रहे हैं कि हम गजा के लोगों को जो है उर्दन मुंतकिल करेंगे, अफ्रीकी ममालिक में, अफ्रीकी ममालिक में मुंतकिल करेंगे, तो आप अपने गोद में बिठा लो इसराइल को। 80 लाख लोग हैं, आपके पास तो लोगों की कमी है, आपके पास जो है आबादी कम है, आपको लोग दरकार हैं, तो 80 लाख लोगों को आप वहाँ बिठाइए, अपनी गोद में बिठाइए। आप जो है और सुकून हो जाएगा दुनिया में। आप पुरसुकून शर फैला रहा है वहाँ पे, जो है मुसलसल शर फैला रहा है सारी दुनिया में, जो है उसने दहशत मचा रखी है। सारी दुनिया में साइबर जराइम उसी की तरफ से होते हैं। सारी दुनिया को उसने कंट्रोल में रखा हुआ है, पागल बना के रखा हुआ है दुनिया को। अमेरिका को तो ग़ुलाम बना लिया उसने। जो अमेरिका अपने आप को जो है दुनिया भर में बैनुल-अक़वामी पुलिसमैन बना के जो है दादागिरी करता है, वो जो है उसका ग़ुलाम बना हुआ है, उसके सामने दुम हिलाता है। बहुत अफसोस की बात है कि आपको अगर जो है फ़लस्तीनी, मतलब ये कि हद हो गई, जुल्म उन पे हो रहा है, घरों पे उनके बमबारी की जा रही है, उनके शहरों पे कब्ज़ा कर लिया गया है, उनको जो है वहाँ पे पूरी तरीके से भूखा प्यासा रखा गया है, और आप वकालत कर रहे हैं। इजराइल की शर्म आनी चाहिए, अमेरिका को भी, ट्रंप को भी। जिस ट्रंप को अमेरिका के लोगों ने इख्तियार सौंपा उसकी वजह यही थी कि जो बाइडन ने जो है मुसलसल साथ दिया था इजराइल का। जो बाइडन के हथियार देने की वजह से, जो बाइडन के बहरी जहाज़ देने की वजह से, जो बाइडन के जंगी तैयारे देने की वजह से इजराइल इतना शेर हुआ और इतनी तबाही मचाई। एक छोटे से इलाके में 40 किलोमीटर की जो है गजा की पट्टी है, 40 किलोमीटर की गजा की पट्टी में एक छोटे से इलाके में तुमने इतनी दहशत मचा दी है, जबकि उनका कोई कसूर नहीं है। बिला वजह जो है वहाँ, बिल्कुल घर उनका है, जमीन कोई और। हाँ बिल्कुल, आप काबिज है। आप उस्मानिया सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद बरतानिया की मलका बरतानिया ने एक बहुत बड़ी साजिश के तहत जो है इजराइलियों को वहाँ से भगाया था, यूरोप से। जाहिर सी बात है कि शरपसंदों को कौन जो है अपने पास रखना पसंद करेगा। ये जहाँ जाती है कौम जो है शरपसंद कौम है, जहाँ जाती है इंसानियत के लिए जो है एक अजाब बन जाती है। तो इन्होंने दुनिया में अजाब बनाया हुआ है दुनिया को, और क़यामत तक ये जो है दुनिया को अजाब बना के रखेंगे। यकीनन जो पेशिन गोइयाँ हैं, हम कैसे फरामोश करते हैं। पेशिन गोइयों में तो साफ कहा गया है कि आखिरी ज़माने में जो है चुन चुन के इनको मारा जाएगा। पत्थर के पीछे छुपेंगे तो पत्थर गवाही देगा कि देखो ये यहाँ पे छुपा हुआ है, यहाँ पे चिल्ला उठाएंगे इजराइली। बिल्कुल, ये यहाँ पेड़ के पीछे छुपेगा तो पेड़ बताएगा कि यहाँ छुपा है, इसको मारो। इतनी जलील कौम है ये, और इस कौम की ग़ुलामी जो है अमेरिका कर रहा है, बरतानिया कर रहा है, यूरोप कर रहा है, आलम जो है ख़ास तौर पे जो है ये अक़वाम आलम है, ये अक़वाम मुत्तहिदा है, ये लोग उनकी ग़ुलामी कर रहे हैं। और फिर जो है आप एक तो वो गज़ा वालों पे जुल्म कर रहा है, और आप जो है शर्म नहीं आती आपको कि इनको जो है वहाँ पे भेजेंगे, इनको अफ्रीका में भेजेंगे, इनको मिस्र में भेजेंगे, इनको जहाँ भेजेंगे। मतलब एक भेजेंगे, क्यों भेजेंगे इनको? बिल्कुल आपने सही कहा। आपको भेजना है तो इसराइल को भेजिए। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। जी जी, बहरहाल नाज़रीन एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ ईरान से है, और डोनाल्ड ट्रंप जो धमकियां देने के लिए बदनाम हो चुके हैं काफ़ी, और उनके ज़हनी तवाज़ुन पर भी लोग अब शकूक का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने ईरान को फिर से धमकी दे डाली है और कहा है कि ईरान अगर जौहरी माहदे पर बातचीत नहीं करता या माहिदा नहीं करता है तो फिर उसके ख़िलाफ़ संगीन कार्रवाई की जाएगी, यानी अस्करी कार्रवाई की, फ़ौजी कार्रवाई का उन्होंने इंतबा दिया है, और कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ जो कुछ भी किया जाएगा वो बहुत बुरा होगा।
ہوگا اور وہ نہیں چاہتے کہ ایران کے خلاف کچھ کارروائی کریں، اس لیے ایران کو بات چیت کی میز پر آنا چاہیے۔ اور ایران کے پاس دو امکانات ہیں، دو آپشنس ہیں، ایک تو بات چیت کی میز پر آئے اور جوہری معاہدہ کر لے، اور دوسرے تباہی و بربادی کے لیے تیار رہے۔ اب لیکن ایران کب ماننے والا ہے؟ ایران نے بھی کہہ دیا ہے کہ تو جو چاہے کر لے، ہم دیکھ لیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس انداز میں کہا ہے کہ امریکہ اب برہم ہو گیا ہے اور کہا ہے کہ ایران کو سخت کارروائیوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ یعنی بڑی حقارت کے ساتھ ایران نے امریکی دھمکیوں کو، امریکی انتباہ کو، امریکی وارننگز کو مسترد کر دیا ہے۔ تو یہ حالات ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اور عرب ممالک کیا کردار ادا کرتے ہیں، کیا سفارتی کوششیں ہوتی ہیں کہ ایران اور امریکہ کے ٹکراؤ کو روکا جا سکے۔ ویسے بھی امریکہ کے ایک بہانوں کے تحت آپ دیکھیں گے سجاد صاحب، ہر رمضان المبارک کے موقع پر کسی نہ کسی ملک کو نشانہ بناتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ عراق پر جو حملے ہوئے تھے امریکہ کے، صدام حسین جب پکڑے گئے تھے، وہ بھی ماہ رمضان المبارک تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ سوڈان پر حملہ ہوتا ہے ماہ رمضان المبارک میں، عراق پر حملہ ہوتا ہے ماہ رمضان المبارک میں، تباہی بربادی مسلم ممالک میں لائی جاتی ہے ماہ رمضان المبارک میں۔ افغانستان پر جو تباہی مچائی گئی تھی، لیکن پھر اس طرح ذلیل و خوار ہو کر امریکہ وہاں سے نکلا، اور وہاں پر بھی دیکھیں گے کہ کس طرح یعنی تقریباً 20-25 رمضان تو وہ وہاں پر رہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آخر رمضان میں ہی کیوں امریکہ مسلمانوں کو نشانہ بناتا ہے؟ خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ قتل عام ہو رہا ہے فلسطین میں، وہ بھی رمضان المبارک میں۔ جی بالکل بالکل، یقیناً دیکھیں جیسا کہ ہم نے ابھی تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے غضب سے بچو، اللہ کے غضب سے پناہ مانگو، یہ جو ہے تاکید آئی ہے۔ تو جس طرح سے ہم میانمار میں دیکھ رہے ہیں جی ایک زلزلہ، تو خدا کی قدرت کے غیظ و غضب کا ہی اشارہ ہے۔ تو امریکہ کو بھی جو ہے خدا کے غضب سے پناہ مانگنی چاہیے، اسرائیل کو بھی خدا کے غضب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جس طرح کے حالات ہیں دنیا میں، دیکھیں یورپی یونین نے 2 دن پہلے ہی جو ہے ایک انتباہ ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ آنے والے دن دنیا میں بہت خوفناک دن آئیں گے، آنے والے دنوں میں جو ہے بہت بڑی عالمی جنگ کے خدشات ہیں۔ یہاں تک کہہ دیا گیا ہے لوگوں سے کہ اپنے گھروں میں خوراک کا ذخیرہ کر لیں۔ کیا حالات ہوں گے نہیں معلوم، دنیا خوراک کی قلت کا سے دوچار ہو جائے گی، پیٹرول کی قلت، تیل کی قلت۔ دیکھیں پیٹرول تیل کے بغیر تو پھر بھی انسان رہ جائے گا، لیکن خوراک کے بغیر کیسا رہے گا؟ آپ نے بھوکا مارا ہے فلسطینیوں کو، آپ نے 1 سال میں فلسطینیوں کو جو ہے بھوک و پیاس سے بحال کر دیا ہے، گھاس کھانے کے لیے مجبور کر دیا ہے فلسطینیوں کو۔ پیاس سے، بھوک سے، جو تڑپ میں جو ہے ان کے دلوں سے جو آہ نکلی ہے۔ دیکھیے ہمیشہ کہا گیا ہے کہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور جو ہے ہمیں بار بار تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کے غضب سے ڈرو، عرش ہل جاتا ہے مظلوم کی آہ سے۔ تو اگر اس مظلوم کی آہ سے عرش ہلے گا، اللہ کا غضب جو ہے اگر جو ہے جوش مارے گا، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ دنیا اگر تیسری جنگ میں داخل ہو جائے گی تو نہ آپ کو خوراک ملے گی۔ دیکھیے ایک معمولی سی جو ہے ایک یوکرین کی جنگ ہو گئی تو آدھی دنیا ریسیشن کے دور میں آ گئی۔ جی پورا یورپ، جی پورا یورپ۔ معمولی سے افغانستان میں جو ہے جب امریکہ افغانستان سے نکل کے بھاگا تو پوری دنیا میں جو ہے ڈرائی فروٹس کی قلت ہو گئی۔ تو یہ جو اناج کی قلت بھی جو ہے ہو جاتی ہے تو پھر انسان بے بس ہو کے رہ جائے گا۔ تو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے ہم کو۔ تیسری جنگ آئے گی تو پھر اناج کا جو ہے معاملہ بہت بڑا جو ہے خطرہ ہو کے رہ جائے گا۔ دیکھیے اگر لاریوں کی اسٹرائک ہوتی ہے 2-3 دن کے لیے تو پھر جو ہے لوگوں کو اس بات کا خوف ستانے لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے چاول کے بیگ ملیں گے کہ نہیں، آٹے کی بوریاں ملیں گے کہ نہیں، اناج آیا نہیں ہے، منڈی کے باہر قطاریں لگ جاتی ہیں، بازاروں میں دکانوں سے جو ہے اناج غائب ہو جاتا ہے۔ تو اتنی صورتحال صرف 1-2-3 دن کی ہڑتال سے ہو جاتی ہے۔ تو اگر جنگ ہوگی، عالمی جنگ ہوگی، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر جو ہے ایران کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ادھر جو ہے فلسطین کے جو حماس ہے وہ اسرائیل پہ حملہ کرنے کی جو ہے تیاری میں ہے، ادھر حوثی غضبناک ہیں، ادھر جو ہے شام میں صورتحال پھر بگڑتی جا رہی ہے۔ تو یہ جو جس طرح کے حالات یہاں دنیا میں دیکھنے میں آ رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب میں بھی جو ہے عوام میں بے چینی پائی جا رہی ہے، وہاں بھی کبھی بھی کسی بھی وقت ایک بہت
بڑے بغاوت کے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں. اگر اس طرح کے حالات اگر پیدا ہوں گے تو پھر اس دنیا کے لیے، اس دنیا کے انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی مشکل آنے والی ہے. یورپی یونین نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے لوگوں سے کہ حالات بہت خراب آنے والے ہیں، ہوشیار رہیں اور جو ہے اپنے خوراک کا انتظام کریں. اللہ رحم فرمائے. برائے اللہ کر بھیا، اللہ جی سے ڈر بھیا. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک خبروں کا سوال ہے، خبر یہ آ رہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے میرٹھ پولیس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، ان عہدیداروں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جنہوں نے مسلمانوں کو نماز عید الفطر سڑکوں پر پڑھنے کے خلاف سخت انتباہ دیا. یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی مسلمان مساجد کے باہر نماز پڑھے گا تو اس کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے جائیں گے، ڈرائیونگ لائسنس کینسل کر دیا جائے گا. اس طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جمہوریت میں یہ جمہوریت نہیں ہے، ہندوستان میں کچھ عجیب و غریب مذہبی بنیاد پر کوئی حکومت قائم ہو گئی ہے جو دوسرے مذاہب والوں کو نقصان پہنچا رہی ہے یا نشانہ بنا رہی ہے. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ اسلام کی حقانیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مذہب، کسی بھی مذہب کی اگر آپ یعنی پیمانہ یا کسوٹی پر جانچیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ آپ اس میں طہارت اور پاکیزگی کا کیا انتظام ہے، وہاں پر لین دین کا کیا انتظام ہے، کیا لوگوں پر رحم و کرم کرنے کے جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں، وہ دیکھا جائے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ آج ساری دنیا سود کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ سود مت کھاؤ، سود کا کھانا حرام ہے، اور یہی چیزیں اسلام دعوت دیتا ہے. تو یہ اسلام کی حقانیت لوگوں کے دلوں میں یہ بیٹھتی جا رہی ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ پیو ریسرچ سینٹر کی ایک رپورٹ حالیہ عرصے کے دوران آئی جس میں کہا گیا ہے کہ آئندہ یعنی 2060 تک اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہوگا. تو بہرحال اسد یونیورسٹی کا یہ بیان آیا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سائبر دھوکہ دہی کا شکار کرناٹک میں ایک جوڑا ہوا ہے اور ضعیف جوڑا ہے. 82 ایئرس شوہر کی عمر اور 79 جو ہے یعنی 79 سال کا بیوی کی عمر ہے. دونوں نے خودکشی کر لی کیونکہ سائبر دھوکے بازوں نے ان کے 50 لاکھ روپے لوٹ لیے تھے. انہوں نے اپنے خودکشی نوٹ میں یہ لکھا ہے کہ ہم کسی کے رحم و کرم پر رہنا نہیں چاہتے، اس لیے ہم اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہے ہیں اور ہمارے قتل کے لیے یا ہماری خودکشی کے لیے کوئی ذمہ دار نہیں ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو فون آتا ہے کہ میں CBI کا عہدیدار بات کر رہا ہوں یا پھر سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ بات کر رہا ہوں یا میں پولیس والا ہوں یا میں عدالت سے بات کر رہا ہوں یا ED سے بات کر رہا ہوں یا CBI سے بات کر رہا ہوں، تو آپ فوراً اسے اپنے اچھے الفاظ میں اس کو سبق سکھا دیجئے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حیدرآبادی لہجے میں جب وہ آپ گفتگو کریں گے اس سے تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ غلط جگہ ہاتھ ڈال چکا ہے. جی دیکھیے بہت زیادہ جو ہے حالات خراب ہو گئے ہیں. سائبر کرائمز کی جو ہے خبریں مسلسل آ رہے ہیں. کوئی جو ہے لون دینے کے نام پہ دھوکہ دیتا ہے، کوئی کسی اور نام سے دھوکہ دیتا ہے. دیکھیے اب آج کل میسیجز بھی آنے لگے. جی ہاں. دیکھیے پولیس نے بھی جو ہے ہدایت جاری کی ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کے جو ہے ایسے میسیجز آتے ہیں تو آپ جو ہے اس کا کمپلین کیجئے، پولیس میں کمپلین کیجئے. کہا جا رہا ہے کہ عجیب نئے ٹائپ کے جو ہے میسیجز آتے ہیں جس میں آپ کو ڈرایا جاتا ہے. ایک میسیج آتا ہے کہ آپ نے مہینے کا بل نہیں بھرا ہے، اس لیے آج آپ کی بجلی کاٹ دی جائے گی، اگر نہیں کاٹنی ہے تو فوری اس نمبر پہ کال کیجیے. تو بہرحال اس طرح کے کسی بھی قسم کے میسیجز آتے ہیں یا کسی بھی قسم کا، دیکھیے حکومت ہند نے بھی جو ہے سلسلے میں باضابطہ جو ہے ہدایت جاری کی تھی. خود وزیر اعظم مودی نے جو ہے اس سلسلے میں اپیل جاری کی تھی کہ سائبر جرائم جو بڑھتے جا رہے ہیں تو اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور سائبر جرائم کے مختلف جو طریقہ کار ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. بہرحال ناظرین اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.